बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ससुल अंबिया से बयान है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से दरियाफ़्त करना अहवाल इस्कंदर ज़ुल्करनैन का। मोतबी रावियों से ये चीज़ वाज़िह हो गई है कि कई वजह से इन्हें इस्कंदर ज़ुल्करनैन कहते हैं कि वो काफ से काफ तक गए, यानी वह मशरिक़ से मगरिब तक अल्लाह ताला ने इनको बादशाहत दी थी और इन्होंने अपनी बादशाहत के तूल अर्ज़ में सैर की। और कर्न कहते हैं 30 बरस या 80 बरस या 120 बरस को कहते हैं। यही सही है। हदीस में आया है कि हज़रत ने फरमाया, एक मर्द अर्श कन्नन, और इस मर्द की उम्र इस वक्त 100 बरस की थी, और एक मिकन गोशा जहान को भी कहते हैं, यानी एक गोशा जहां का वो है कि जहां से आफताब तलू होता है, और दूसरा गोशा वो है जहां आफताब गरूब होता है। पास इस्कंदर ज़ुल्करनैन दोनों गोशों तक पहुँचे थे, और ज़ुल्करनैन इसीलिए कहते हैं कि इनकी दुशाह थी, और इस्कंदर इसलिए कहते हैं इनकी का तवल शहर इस्कंदर में हुआ था। और हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि जब अबू जहल और मक्के के कुफ़ार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ना लाए और बतौर शरारत बस ज़ाती करके हज़रत की पैगम्बरी आज़माने के लिए एक शख्स को मुल्क यसरब ने उलमा व यहूद के पास भेजा कि हमारे दरमियान एक शख्स है और वो दावा नबूवत का करता है, हम नहीं समझते ये शख्स सच कहता है या झूठ। तुमको तो इल्म तौरात खूब मालूम है, लिहाजा हमारे लिए चंद मसले कदीम ज़माने गुज़िश्ता के जिसके वो जवाब दे सके अपनी किताबों से चुन चुन कर हमारे पास भेज दो। यहाँ आकर हमको सवालात इसके सिखा दो कि हम इससे पूछें और सवाल करें, फिर देखें वो इसका जवाब दे सकता है या नहीं। तब यहूदियों ने कई सवालात मुश्किल तरीन अपनी किताब तौरात व ज़बूर से देख देख कर निकाले। मसलन इनसे पूछा कि रूह क्या चीज़ है, और असहाबे कहफ़ कौन लोग हैं और इनका हाल क्या था, और इस्कंदर ज़ुल्करनैन कौन है, इनका क्या हाल था। ये मुश्किल सवालात यहूदियों के बहुत नामवर आलिमों ने अपनी किताब से निकाले थे, और ये सब सवालात व मसाइल अबू जहल के पास लिख कर भेजे। तब इस मलऊन ने हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर सवालात मज़कूरा शुरू किए। सबसे पहले उसने ये कहा कि यानी अगर आई तुम किताब के साथ मिसल उस किताब की दी गई मूसा अलैहिस्सलाम को यानी तौरात, तो अलबत्ता हम तुम पर ईमान लाएंगे जैसा कि तौरात पर लाए। हजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका जवाब मैं कल दूंगा। और ये जुमला इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल जिब्राइल अलैहिस्सलाम आवेंगे तो इनसे पूछेंगे और इसका मुकम्मल जवाब दे देंगे। लेकिन ये जुमला कहते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह ना कहा। इसी 11 दिन तक हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन सवालों का जवाब भी 11 दिन तक ना दे सके। ये देखकर काफरों ने आकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे अल्लाह ने तुझको छोड़ दिया है। ये बात काफरों की सुनकर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही गमगीन हुए, और फिर जनाब बारी ताला में अर्ज़ की कि काफ़िर लोग हम पर ताने दे रहे हैं और सवाल कर रहे हैं, मैं इनका जवाब क्या दूँ। ये आपके मरुज़ात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को जुम्मे के दिन ज़ोहर के वक्त नाजिल फरमाया, और हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से दुरूद व सलाम पहुँचाया, और ये फरमाया अल्लाह ताला भी का फरमान कौलहु ताला, और ना कहो तुम किसी काम को कि मैं ये करूँगा कल को, मगर ये कि चाहे अल्लाह ताला और अगर भूल जाओ तो याद आवे, अगरचे वक़्त गुज़र चुका हो तो भी फिर भी इंशाअल्लाह कहना चाहिए। और काफरों ने जो कहा था कि अल्लाह ने तुमको छोड़ दिया है, वो तो ये दुश्मनी से कहते थे, बल्कि वो खुद मुनफ़िल हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कसम खाकर, तर्जमा कसम है धूप चढ़ते वक्त की
اور رات کی جب چھا جاوے نہ رخصت کیا تیرے رب نے تجھ کو اور نہ بیزار ہوا تجھ سے، یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دن تک وحی نہ آئی۔ دل میں بڑا تفکر پیدا ہوا اور یہ دل کے غم زیادہ ہونے کی وجہ سے تہجد کو نہ اٹھے۔ یہ دیکھ کر کافروں نے شور کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور وہ چند سوالوں کے جوابات بھی نہ بتا سکیں۔ بس یہ صورت نازل ہوئی، پہلے قسم کھائی دھوپ کی اور رات اندھیری کی، یعنی ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کی دو قدرتیں ہیں اور باطن میں بھی چاندنی ہے اور کبھی اندھیرا، اور وہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں اور بندے سے اللہ تعالیٰ کسی وقت بھی دور نہیں۔ یہ فوائد کتب تفاسیر میں سے لکھے ہیں۔ اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال تجھ سے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قولہ تعالیٰ ترجمہ، اور اے نبی اگر تجھ سے پوچھے روح کے بارے میں تو تم کہہ دو کہ وہ تو میرے رب کے حکم سے ہے اور میں نے تھوڑی سی خبر دی ہے، یعنی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزمانے کو یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو سو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو اتنی سمجھ کا حوصلہ اور صلاحیت نہیں ہے اور اسے قبل کسی پیغمبر کی امت نے ایسی باتیں نہ پوچھی تھیں۔ خیر، بس اتنا ہی لوگوں کا جاننا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک چیز بدن میں آ پڑی، وہ بدن زندہ ہو گیا، اور جب وہ چیز اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس بدن سے نکل گئی تو وہی بدن پھر مردہ ہو گیا۔ اور یہ بھی ایک تفسیر کا مضمون ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ کافی لوگ تجھ سے سوال کریں اسکندر ذوالقرنین سے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور سوال کرتے ہیں تجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں تو آپ کہہ دے کہ عنقریب پڑھوں گا میں اوپر تمہارے اس میں سے کچھ مذکور۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قوت عطا کی تھی زمین میں اور اس میں دنیا کے ہر راستے پر چلنے کی صلاحیت دی تھی، یعنی سر انجام سفر کا کرنے لگا، یہاں تک کہ جب پہنچا سورج ڈوبنے کی جگہ پر تو اس نے سورج کو ڈوبتا ہوا پایا ایک دلدل کی ندی میں، اور اس نے اس جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ذوالقرنین یا یہ کہ عذاب کرے تو ان کو یا یہ کہ پکڑے تو ان میں بلائی۔ یہ سن کر ذوالقرنین بولا جو شخص ظالم ہے، پس البتہ عذاب کریں گے ہم ان کو، پھر پھیرا جاوے گا اپنے پروردگار کی طرف، پس عذاب کرے گا اس کو عذاب بڑا، اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، پس ان لوگوں کے واسطے بہترین جزا کی نیکی ہے، اور البتہ ہم کہیں گے اس کو اپنے کام سے کام آسان فائدہ۔ بس جو حکم عادل ہو اس کی یہی راہ ہے کہ بروں کو سزا دے کر ان کی برائی کی اور بھلے لوگوں سے نرمی اختیار کرے۔ بس اسکندر ذوالقرنین نے یہ بات کہی، یعنی اس نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ اسکندر ذوالقرنین نے یہ بات کی، زمین میں اپنے لشکر کے ساتھ کئی برس رہے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے رہے۔ اس دعوت الحق کا یہ اثر ہوا کہ وہاں کے سب لوگ ان کے مطیع و فرما بردار ہو گئے اور ان لوگوں کو نوازشیں بھی کی، اور جو لوگ ان کے باغی رہے تو ان لوگوں کو جہنم دکھائی۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اسکندر ذوالقرنین کی نبوت اور بادشاہت میں بعض حضرات کو اختلاف ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اول بادشاہ تھے پھر اس کے بعد وہ نبی ہوئے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اول وہ نبی تھے پیچھے بادشاہ ہوئے، اور بعضوں نے اس پر دلیل قائم کی ہے کہ اگر اسکندر ذوالقرنین نبی نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کنہ یا ذوالقرنین کر کے خطاب کیوں فرماتا، لیکن جواب اس کا یہ ہے کہ وہی الہامی تھی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو حق تعالیٰ نے فرمایا، الہام نے فرمایا تھا بواسطہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی، اور ان کی بادشاہی تھی مشرق سے مغرب تک، اور تمام راہ ملک کی سجائی تھی مشرق اور مغرب، اور مختلف جزائر اور دیگر شہروں میں جا کر حلق اللہ کو اللہ کی دعوت پہنچانا، یہاں تک کہ زمین مغرب میں جہاں آفتاب غروب ہوتا ہے جا پہنچے تو وہاں جا کر ایک ایسا بھی شہر پایا کہ اس کی 4 دیواری روئی کی تھی اور اس کے اندر کسی طرف سے جانے کے واسطے کوئی راہ تھی۔ آپ کا تمام لشکر اس کے ارد گرد پڑا رہا اور آپس میں کہہ رہے کہ آخر اس کے اندر کس طرح جائیں۔
بہر تقدیر کسی حکمت عملی سے رسی اور کمند دیوار پر ڈال کر ایک آدمی کو سوار کر دیا اور وہ پھر نہ آیا۔ کچھ دیر کے بعد اسی حکمت عملی سے دوسرے آدمی کو بھی دیوار پر چڑھایا اور اس سے کہا کہ شاید اس طرف دشت ہے یا کچھ اور ہوگا، لہٰذا تم آگے مت جانا اور پھر ہم کو خبر دو تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ لیکن باوجود اس تاکید کے وہ پھر بھی واپس نہ آیا۔ یہ کیفیت حال دیکھ کر اسکندر ذوالقرنین نے سمجھا کہ میں جس کو بھی بھیجوں گا وہ واپس نہیں آئے گا، بس ملک کی حد بنا کر واپس مشرق کی طرف چل دیے۔ چلتے چلتے ایک جزیرے میں جا پہنچے، وہاں بھی ایک شہر آباد دیکھا، لیکن بغیر کشتی کے وہاں جانا بالکل محال تھا اور اس جگہ پر دانا، عقل مند اور حکیم تھے۔ جب ان لوگوں کو جو اس شہر میں آباد تھے اسکندر ذوالقرنین کے آنے کی خبر پہنچی تو انہوں نے تمام کشتیاں جزیرے سے چھپا دی، غرض اسکندر ذوالقرنین ماں اپنے لشکر کے بلب دریا چند روز تک ٹھہرے اور یہ سوچتے رہے کہ کس حکمت عملی سے دریا عبور کر کے اس جزیرے میں جا اتروں۔ وہاں کے جو لوگ ان کو ملتے وہ اپنی جسمانی اعتبار سے بہت ہی دبلے تھے۔ ان سے پوچھتے کہ تمہارے دبلا پتلا ہونے کا کیا سبب ہے؟ اس کے جواب میں ان لوگوں نے اسکندر سے کہا کہ یہ ہمارے شہر کی غذا اور آب و ہوا کا اثر ہے، ہم لوگ بڑی حکمت سے غذا کھاتے ہیں، چنانچہ اس کی خاصیت بھی یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ بس ان لوگوں نے اسکندر ذوالقرنین کی دعوت طعام کی اور اس ضیافت میں اپنی حکمت عملی سے غذا تیار کر کے ایک وان میں جواہرات سجا کر اسکندر ذوالقرنین کے سامنے لا رکھا اور پھر وہ سب کے سب الگ ہو گئے اور اسکندر ذوالقرنین سے کہنے لگے کہ آپ تناول کیجئے۔ اسکندر ذوالقرنین نے لوگوں سے کہا کہ آپ لوگ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ شامل ہو کر کھانا تناول کریں، اور اسکندر ذوالقرنین نے ان سے یہ بھی کہا کہ بھئی یہ تو ہماری غذا نہیں ہے اور ہم یہ غذا کس طرح کھائیں؟ اس کے جواب میں ان لوگوں نے اسکندر ذوالقرنین سے کہا کہ تم اسی لیے یہاں تک آئے ہو اور تمہاری یہاں تک آنے کی غرض و مقصود ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہم لوگوں نے پیش کی ہیں وہ بھوک اور نفع دیتی ہیں، پھر آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ جب یہ باتیں اسکندر ذوالقرنین نے لوگوں سے سنی تو پھر وہاں سے ہندوستان کی طرف روانہ ہو گئے اور اپنے قاصد بھی شاہ ہند کے پاس روانہ کر دی اور وہاں جا کر کہو کہ ہمارے ساتھ بہت لشکر بھی ہے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ تمہارا ملک برباد نہ ہوئے اور نہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم سے لڑائی کریں، بس تمہیں لازم ہے کہ اس کو خبر پاتے ہی سب کے سب ہماری اطاعت میں آ جاؤ اور جو حراج ہم مقرر کریں اس کو قبول کرو۔ چنانچہ اسکندر ذوالقرنین کے قاصد نے یہ باتیں شاہ ہند سے جا کر کہیں کہ آپ ہمارے شہنشاہ اسکندر ذوالقرنین کی اطاعت قبول کریں اور ایک ایلچی بھی اپنی طرف سے ان کے پاس بھیج دیں تاکہ وہ شہنشاہ کو شاہانہ استقبال کے ساتھ لائیں۔ یہ سن کر شاہ ہند نے نہایت تعظیم و تکریم سے ایک ایلچی ماں تحفہ و ہدیہ دے کر اسکندر ذوالقرنین کے پاس بھیجا۔ جب شاہ ہند کا ایلچی اسکندر ذوالقرنین کے پاس پہنچا تو اس نے بادشاہ ہند کا بھیجا ہوا تحفہ و ہدیہ اور نذرانے ان کے سامنے پیش کیے تو اسکندر ذوالقرنین نے اپنے کارندوں کو حکم دیا ایلچی کو لے جاؤ اور اچھی طرح سے رہنے کو جگہ دو، 3 دن کے بعد اس ایلچی کو میرے پاس حاضر کرنا۔ چنانچہ حسب الحکم ملازموں نے اسی کو لے جا کر اچھی طرح سے ایک جگہ پر رکھا اور 3 دن کے بعد حضرت اسکندر ذوالقرنین کی خدمت میں حاضر کیا۔ اسکندر ذوالقرنین نے اس کو دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا اور اس ایلچی نے اسکندر ذوالقرنین کو دیکھ کر اپنی ایک انگلی ناک کے نتنے میں ڈال کر پھر نکال لی اور بغیر کہے کسی اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خاص لوگوں نے یہ حال دیکھ کر اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ اے بادشاہ، آپ نے شاہ ہند کے ایلچی کو دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا اور اس ایلچی نے حضور کو دیکھ کر اپنی انگلی ناک کے سوراخ میں ڈال کر بھی نکال لی اور بغیر کہیں سنے یوں ہی اپنی جگہ پر چلا گیا، اس میں کیا راز ہے؟ اسکندر نے فرمایا کہ میں نے اس کو دراز کر دیکھ کر اپنا سر نیچا کیا اور یہ بات سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ لمبی قد کا آدمی احمق اور بے وقوف ہوتا ہے کہ یہ مثل مشہور ہے، یعنی دیکھا گیا ہے کہ آدمی دراز قد والے زیادہ تر احمق ہوتے ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں ہے، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ہر پستہ قد آدمی فتنہ ہوتا ہے مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے۔ اس نے جو اپنی ناک کے سوراخ میں انگلی رکھی تھی کہ یہ میرا تالی اسکندری دیکھیے، پھر جاؤ اور اس کو میرے پاس لے آؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ، وہ بزرگ آدمی ہے، پھر اس کو واپس لے آئے اور اس کے کھانے کے واسطے صرف روٹی اور گھی بھیج دیا تاکہ اس کی عقل کی آزمائش ہو جائے۔ چنانچہ وہ روٹی اور گھی کھا گیا اور اس نے ایک سوئی میں رکھ کر اسکندر ذوالقرنین کے پاس بھیجی اور اسکندر ذوالقرنین نے اس سوئی کو سیاہ رنگ کر کے اس روٹی اور گھی پر رکھ کر پھر اس کے پاس بھیج دی
اور اس نے پھر ایک ٹکڑا آئینہ کا اس پر رکھ کر اسکندر ذوالقرنین کے پاس بھیج دیا۔ بس یہ ماجرا بھی ہاس لوگوں نے دیکھا اور پھر لوگوں نے اپنے بادشاہ اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ جہاں پناہ اس میں کیا حکمت ہے؟ بادشاہ بولے کہ روٹی اور گھی دینے کا مجھ کو یہ مطلب تھا کہ مرد علم و حکمت میں خوب ہوتے ہیں، جیسے روٹی کے ساتھ گھی، اور جو اس نے روٹی اور گھی پر سوئی رکھ کر بھیجی تھی یہ سمجھ کر کہ وہ علم و حکمت میں خوب ہے۔ پھر میں نے اس کو سوئی کو سیاہ رنگ کر کے جو بھیجا تھا اس کا یہ مطلب تھا کہ اس کا علم اور حکمت مانند آئینے کے صاف روشن ہے، اور ہم نے اس سے معلوم کر لیا کہ لمبے آدمی حقیقتاً بے وقوف ہوتے ہیں۔ بس ہم دونوں میں یہی اشارات میں گفتگو جاری تھی۔ پھر ہند سے ذوالقرنین مشرق کو جہاں سے آفتاب طلوع ہوتا ہے وہاں پہنچے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے پھر لگا ایک اسباب کے پیچھے، یعنی سفر کا سر انجام کیا، یہاں تک کہ پہنچا ذوالقرنین سورج نکلنے کی جگہ پر، تو اس نے پایا کہ سورج نکلتا ہے، اور اسی جگہ پر ایک قوم کو بھی پایا کہ نہ ان کے لیے کوئی گھر ہے اور نہ سایہ اور نہ کپڑا، اور وہ لوگ بھی آباد ریگستان میں رہتے تھے، کیونکہ ریگستان میں گھر وغیرہ نہیں بن سکتے اور نہ روئی کی کھیتی ہو سکتی ہے کہ اسے کپڑا بناوے، اور وہاں اجارہ بہت ہوتا ہے، اور وہ لوگ اپنے کھانے کو دوسرے شہروں سے لا کر کھاتے ہیں، اور زن و مرد سب ننگے رہتے ہیں اور مثال جانوروں کے جمع کر وغیرہ کی کرتے ہیں، اور جب دھوپ نکلتی ہے تو ان کے بدن میں قوت آتی ہے، اور جب آفتاب غروب ہوتا ہے تو سخت سردی پڑتی ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد پھر اسکندر ذوالقرنین دوسری جگہ پر جا پہنچے، چنانچہ اللہ رب العزت بائی الفاظ ارشاد فرماتا ہے قولہ تعالیٰ، پھر پیچھے چلا اسکندر ذوالقرنین اور راہ کے یہاں تک کہ جب پہنچا درمیان و دیواروں کے، تو پایا ہے اس نے ان دیواروں کے پاس ایک قوم کو جو ان دیواروں کے نزدیک تھی، اور وہ یہ بات نہ سمجھتے تھے۔ فائدہ حد مشرق میں 2 پہاڑ بلند ہیں، اور درمیان ان پہاڑوں کے زاہد و حکیم بہت تھے، اور وہ ایک دوسرے کی بولی کو نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ ان کے درمیان 2 پہاڑ حائل تھے، اور وہی 2 پہاڑ یجوج ماجوج کے ملک کے درمیان اٹکاؤ ہیں، لیکن درمیان میں کچھ کھلا تھا، چنانچہ اس راہ سے یجوج ماجوج آتے اور ان لوگوں کو لوٹ مار کر کے چلے جاتے۔ پس ذوالقرنین نے وہاں کے زاہدوں اور حکیموں کو وعظ و نصیحت کی اور اللہ کا دوست کی راہ بتائی۔ اس کے بعد وہ ان دونوں پہاڑوں کی طرف گئے۔ وہ دونوں نہایت ہی عظیم الشان پہاڑ تھے، جان کرام اس میں کسی طرف نہ تھی، اور اس میں آدمی 2 گروہ، ان کی تعداد بے حد و شمار سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، اور ان کو قوم یمجوج مجوج کہتے ہیں، اور ایک اولاد یجوج کی ایک پہاڑ میں رہتی ہے اور دوسری پہاڑ میں اولاد مجوج کی رہتی ہے، اور یہ دونوں بھائی یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ لوگ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد وہاں رہ گئے، اور نسل ان کی بے حد ہے، اور بس صورت آدمی ہے لیکن قد و قامت کم و بیش ہے، یعنی بعضے تو دراز قد اور بعض ایک گز اور بعض ایک بالشت کے ہیں، اور کان ان کے اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین پر لٹکتے ہیں، اور جب وہ لوگ سوتے ہیں تو اپنا ایک کان زمین پر بچھا لیتے ہیں اور دوسرا کان بطور چادر کے اوڑھتے ہیں، اور مثل حیوانات کے ایک سے ایک جمع کرتا ہے، ان میں کچھ شرم و حیا نہیں ہے، اور مثل بہائم کے وہ لوگ براز کرتے ہیں، اور ان کے کھیتوں میں سوائے دل کے اور دوسری کوئی چیز بھی پیدا نہیں ہوتی، لہٰذا اسی کو وہ روزانہ کھاتے ہیں، اور کسی دین و مذہب سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، یہاں تک کہ وہ اللہ کو بھی نہیں جانتے اور نہ مانتے ہیں، اور وہ مرتے بھی نہیں ہیں، کافی عرصے سے زندہ ہے اور اپنی اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں، بس پر پہاڑ سے نکل کر ان زاہدوں اور حکیموں پر آ کر ظلم کیا کرتے ہیں، اور جس کو بھی پاتے مار ڈالتے، کھیت و مویشی ان کے لوٹ مار کر کھا جاتے، وہ سب اس قوم وحشی سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب اسکندر ذوالقرنین وہاں تشریف لے گئے تو ان زاہدوں اور حکیموں پر بڑی نوازش فرمائی، چنانچہ ان سب نے مل کر اسکندر ذوالقرنین سے عرض کیا کہ یجوج اور ماجوج ظلم سے ہم لوگ تنگ آ چکے ہیں، اور ان پر جو احوال گزرے تھے وہ سب اسکندر ذوالقرنین کے سامنے بیان کیے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: کہا انہوں نے ذوالقرنین، تحقیق یجوج اور ماجوج فساد کرنے والے ہیں زمین میں، پس کر دے ہوئے ہم واسطے تیرے کچھ مال اوپر اس بات کے کہ کر دے ہوئے تو درمیان ہمارے اور درمیان ان کی دیوار کہ وہ ہماری طرف نہ آ سکیں، بس حراج گزار بھی ہمیشہ ہم تمہارے ہوں گے۔ یہ سن کر اسکندر ذوالقرنین نے فرمایا قولہ تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: کہا اسکندر ذوالقرنین نے جو مقدر دیا مجھ کو میرے رب نے وہ بہتر ہے، بیچ اس کے، بس
مدد کرو میری ساتھ قوت کے کہ کرو میں درمیان تمہارے اور درمیان یجوج و مجوج کے ایک دیوار موٹی، اور کہا تم لے آؤ میرے پاس تختے لوہے کے، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا جائے 2 پھاٹکوں تک پہاڑ کی گھاٹیوں کو، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو آگ۔ ذوالقرنین نے کہا لے آؤ میرے پاس کر ڈالو اس پر تانبا پگھلا ہوا، بس تاکہ نہ چڑھ سکیں کہ آویں اوپر اس کے اور نہ سوراخ کر سکیں اس میں کہ یہ میرے پروردگار کی مہربانی ہے، اور پس جب آوے کا وعدہ میرے پروردگار کا تو کر دے گا اس دیوار کو ریزہ ریزہ، اور یہی وعدہ میرے پروردگار کا سچ ہے۔ فائدہ اول لوہے کے بڑے بڑے تختے بنائے اور ایک پر ایک ترتے گئے کہ 2 پہاڑوں کے برابر ملا دیا، پھر تانبا پگھلا کر اس کے اوپر ڈالا، اور وہ تانبا درزوں میں بیٹھ کر جم گیا، سب مل کر ایک پہاڑ کی مانند ہو گیا۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میں نے سر سکندری تک گیا ہوں اور میں نے اس کو دیکھا بھی ہے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کیفیت بیان کرو۔ اس نے کہا کہ وہ دیوار ایسی ہے کہ جیسا 4 ہانہ لوں گی۔ آپ نے سن کر فرمایا کہ تو سچ کہتا ہے، کیونکہ اس دیوار میں لوہے کے تختے لگے ہیں اور ان کی دیواروں میں تانبا پگھلا کر بھر دیا گیا ہے، اس لیے وہ 4 ہانے کی شکل بن گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یہاں تک کہ کھولے جائیں گے یجوج اور مجوج، اور وہ ہر ان چاند سے دوڑتے ہوئے ہوں گے، یعنی جب روز قیامت نزدیک آوے گی یجوج مجوج سر سکندری سے نکلیں گے اور تمام روئے زمین پر منتشر ہوں گے، یعنی کہ پھیل جائیں گے، جہاں جہاں جو چیزیں پائیں گے کھا جائیں گے، اور پھر اللہ کے حکم سے سور پھونکا جائے گا، اس کے بعد ساری مخلوق مر جائے گی۔ اور ایک روایت حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے کہ ہر روز یجوج اور مجوج کوشش کرتے ہیں کہ سر سکندری کو توڑ کر باہر آئیں، لیکن بحکم اللہ وہ توڑ نہیں سکتے، صبح سے شام تک اس دیوار کو سب چاٹتے ہیں، مثل پوست بیضا کے کٹ ڈالتے ہیں، بس تھوڑی باقی رہ جاتی ہیں، پھر وہ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کل سب توڑ دیں گے اور پھر آسانی سے باہر نکل جائیں گے، مگر وہ انشاءاللہ اپنی زبان سے نہیں بولتے، اس لیے وہ توڑ نہیں سکتے۔ بس صبح سے شام تک ان کا یہی معمول ہے، اور جب ان کا عروج ہوگا قیامت کے نزدیک تو اس قوم میں ایک لڑکا مسلمان پیدا ہوگا، اور جب وہ بڑا ہوگا تو انہی لوگوں کے ساتھ مل کر بسم اللہ کر کے دیوار چاٹنا شروع کرے گا، اور پھر شام کو انشاءاللہ پڑھے گا کہ کل انشاءاللہ اس کو توڑ ڈالوں گا، جب وہ اللہ کے حکم سے سر سکندری ٹوٹے گی، اور پھر اس کے بعد سب قوم اس دیوار سے باہر نکل آئیں گے۔ روایت ہے کہ تو اس دیوار کا 36 کوس کی راہ ہے اور عرض اس کا 30 کوس کی راہ ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس دیوار کا طول 300 کوس کی راہ ہے اور راہ ہے، اور عرض اس دیوار کا 150 کوس کی راہ ہے، اور اونچائی 70 گز، اور یہ بھی خبر ہے کہ جب وہ دیوار توڑ کر باہر نکلیں گے تو سب سے پہلے ملک شام میں آویں گے، اس کے بعد بلخ میں، پھر اسکندر ذوالقرنین نے یہاں سے مشرق کی طرف جانے کا قصد کیا۔ موجودہ علم و حکمہ سے پوچھا کہ تم نے کسی کتاب میں دیکھا ہے کہ درازی عمر کس چیز کے سبب ہوتی ہے؟ ان میں سے ایک حکیم صاحب نے اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ جہاں پناہ میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے وصیت نامے میں دیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے ایک چشمہ آب حیات ظلمات میں کوہ کوف کے اندر پیدا کیا ہے، ان کی کوہ کاف کے اندر پیدا کیا ہے کہ پانی اس کا دودھ سے زیادہ سفید اور برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے نرم اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، جو اسے پیے گا اس کو تو موت نہ آئے گی اور وہ قیامت تک زندہ رہے گا، اور اس کا نام بھی آب حیات ہے۔ یہ سن کر حضرت اسکندر ذوالقرنین کو اس کا شوق پیدا ہوا کہ چشمہ آب حیات کا پانی پینا چاہیے، اور علماؤں سے بھی سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ اس کو کاف کے ظلمات میں چلو۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے، اور ہم تو یہاں کی کتب ہیں، دنیا کی آفت سے ہم لوگ کس طرح جائیں، اس لیے ہم نہیں جا سکتے۔ اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ تم لوگوں کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، اور تم یہ بھی بتاؤ کہ سواری میں سب سے زیادہ کون سا جانور چست و چلاک ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ گھوڑی کہ جس نے ابھی تک بچہ نہ جنا ہو، تو وہ نہایت چست و چلاک ہوتی ہے۔ چنانچہ انہوں نے چند اعلیٰ قسم کی گھوڑیاں چن چن کر محسوس کر لیں، اور ہر ادھر حضرت خضر علیہ السلام کو بھی اس لشکر کا پیشوا مقرر کیا، اور ان سے کہا کہ جب ہم اس کو کاف کے ظلمات میں جا پہنچیں گے تو یقین ہے کوئی کسی کو نہ پاوے گا، تو اس وقت کیا ہوگا؟
اس وقت حکمہ نے کہا کہ لال و گوہر شاہ سوار حضور کی سرکار میں ہو تو لے لیجئے، جب ایسی کوئی نوبت آوے گی تو اس کی روشنی سے راہ چلیں گے۔ پھر ایک گوہر شب چراغ خزانہ عامر سے نکال کر حضرت خضر کے حوالے کیا اور تخت و تاج اور سلطنت ملازموں سے اپنے ایک دانہ عقل مند کے سپرد کیا، اور 12 برس کے وعدے پر رخصت ہو کر اور کھانے پینے کا توشہ سر انجام لے کر ظلمات کو کاف کی طرف آب حیات کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ راہ بھول کر ایک برس مسلسل گھومتے رہے اور حضرت خضر بھی لشکر سے علیحدہ ہو کر ایک اندھیرے میں جا پڑے۔ اس وقت اس گوہر شب چراغ کو جیب سے نکال کر زمین پر رکھ دیا تو اس کی روشنی سے تاریکی جاتی رہی۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چشمہ آب حیات کا ان کو ملا۔ پھر حضرت خضر نے اس میں منہ ہاتھ دھو کر آب حیات پی لیا اور اللہ کا شکر بجا لائے۔ بس اس وجہ سے حضرت خضر علیہ السلام کی عمر دراز ہوئی۔ پھر وہاں سے مراجعت کر کے دوسری طریقے میں آپ پڑے، پھر اسی گوہر شب چراغ کو نکال کر زمین پر رکھ دیا۔ اس کی وجہ سے سب میں اجالا ہو گیا اور جتنے لشکر اندھیرے میں پڑے ہوئے تھے سب حضرت کے پاس آ کر جمع ہو گئے، اور اسکندر ذوالقرنین اپنے لشکر سے کہہ رہے تھے کہ تم لوگ یہاں ٹھہرو، میں آگے چل کر کچھ تماشا عجیب و غریب دیکھا ہوں۔ یہ کہہ کر جب وہ آگے بڑھے، ایک بالاخانہ نظر آئے اور 4 دیواری اس کی ہوا پر معلق ہے، اور اس میں مرغ پرندے بہت دیکھے۔ مرغوں نے حضرت سے کہا کہ ظلمت میں بستی چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ اس کے جواب میں حضرت اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ میں آب حیات پینے کو آیا ہوں۔ پھر ایک مرغ جوان میں شاہ تھا، وہ حضرت سکندر ذوالقرنین سے کہنے لگا کہ ذوالقرنین اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مرد سب لباس حریر کا پہنے اور اچھے اچھے مکان بنا کر دنیا کے پیچھے لب و لاب عیش نشاط میں مصروف رہیں گے۔ یہ کہہ کر پھر وہ اسی بالاخانے کو چلا گیا۔ دیکھتے ہیں کہ وہ بالاخانہ تمام کا تمام جواہرات کا بن گیا، اور پھر کہا ہے ذوالقرنین اب وقت آ گیا ہے کہ چنگ و رباب اور بربط اور تنبورہ بجنے کا۔ پھر تھوڑی دیر میں کیا دیکھتے ہیں کہ تمام بالاخانہ لال یاقوت بن گیا۔ پھر تو یہ دیکھ کر بہت حیران رہ گئی۔ اس مرغ نے پھر حضرت اسکندر ذوالقرنین سے کہا کہ اے مرد مجاہد، تم مت خوف کر، یہ تمام کارخانہ ابلیس لعین کا ہے۔ پھر اس مرغ نے پھر کہا کہ فساد ظاہر ہوگا، مجھے یہ بتاؤ کہ اس وقت لا الہ الا اللہ باقی ہے یا نہیں؟ یہ سن کر حضرت اسکندر ذوالقرنین نے کہا کہ ہاں وہ باقی ہے۔ پھر پوچھا حل کلنا میں ہنوز دیانت بجا ہے یا نہیں؟ اس کے جواب میں حضرت اسکندر نے کہا بجا ہے۔ پھر وہ مرغ اس جگہ سے دوسری جگہ پر چلا گیا۔ ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ اس مرغ نے کہا تھا کہ تم اس بالاخانہ پر جا کر دیکھو وہاں کیا چیزیں۔ تب ذوالقرنین وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ شخص پاؤں پر کھڑا اپنے منہ میں سول لیے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ کہتے ہیں وہ اسرافیل تھے۔ ذوالقرنین تو اپنی سلطنت اور روشنی ملک کو چھوڑ کر اس ظلمات میں کیوں آ پڑے ہو؟ کیا وہ تجھ کو بسنا تھا؟ آپ نے اس کے جواب میں کہا کہ میں آب حیات پینے آیا ہوں تاکہ آب حیات پینے سے زندگی زیادہ اور اللہ کی عبادت زیادہ کروں۔ اس بات کو سن کر حضرت اسرافیل علیہ السلام نے اسکندر ذوالقرنین کے ہاتھ میں ایک پتھر مثل بلی کے سر کے برابر دیا اور کہا کہ میں نے تجھ کو غفلت سے ہوشیار کیا اور اب تو یہاں سے چلے جاؤ، اتنے حریص مت بنو۔ یہ سن کر اسکندر ذوالقرنین وہاں آب حیات نہ پا کر اپنے لشکر میں آگے پھر سب اکٹھے ہو کر چلے آتے تھے کہ اندھیری رات میں ٹکڑے ٹکڑے سے انگریزوں کے گھوڑوں کے پیر کے تلے مسال لال شب چراغ کے چمکتے دیکھ کر پوچھا کہ یہ سب کیا چیز ہے؟ جو حکمہ اس وقت ان کے ہمراہ تھے وہ بولے یہ پتھر ہے، جو شخص بھی اس کو اٹھائے گا وہ پچھتائے گا، اور جو شخص اس کو نہ اٹھائے گا تو وہ بھی پچھتائے گا۔ ہر کسی نے ان کو چن لیا اور کسی نے ان کو نہ چنا۔ جب ظلمات سے نکل آئے تو کیا دیکھتے کہ وہ پتھر جن لوگوں نے چن لیے تھے وہ تمام جواہرات لال اور زبرجد اور یاقوت اور فروزہ اور زمرد ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پچھتانے لگے جنہوں نے ان کو نہ چنا تھا، اور جن لوگوں نے ان کو چن لیا تو وہ اس لیے پچھتائے کہ کیوں نہیں زیادہ چنے۔ اسکندر ذوالقرنین نے حکمہ سے پوچھا کہ جو پتھر اسرافیل نے مجھے دیا ہے اس میں کیا ماجرا ہے؟ حکمہ نے کہا کہ تم اپنا پتھر ایک ترازو میں ایک طرف رکھو اور پھر سب پتھر ایک دوسری طرف رکھو کہ کس کا پتھر کا وزن زیادہ میں بھاری ہوتا ہے۔ جب ایسا کیا گیا تو دیکھا اسکندر ذوالقرنین کا ہی وہ پتھر وزن میں بھاری تھا جو ان کو حضرت اسرافیل نے دیا تھا۔ پھر اسکندر ذوالقرنین نے اپنے حکمہ سے دریافت کیا کہ اس میں کیا اسرار ہے؟ وہ بولے کہ اب سب کے پتھر اتار کر اس پلے میں ایک مشت خاک رکھ دو۔ جب ایک مشت خاک کو پلے میں رکھا تو دونوں پلے ترازو کے برابر آئے، دونوں طرف برابر رہے۔ پھر پوچھا کہ اس میں کیا بید ہے؟ حکمہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مشرق سے مغرب تک بادشاہت دی ہے
تو بھی تم کو سیری نہ ہوگی، مگر تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارا پیٹ اور کھوپڑی کی آوائش ایک مٹھی آگ سے بڑھے گی جو گورستان میں نصیب ہوگی۔ جب اسکندر ذوالقرنین نے یہ بات سنی تب تمام لشکروں کو اپنے پاس سے رخصت کیا اور سب اپنے اپنے ملک میں واپس چلے گئے اور اسکندر ذوالقرنین یہی رہ گئے اور پھر عبادت الہی میں مشغول ہو گئے۔ پھر چند روز بعد ہی انتقال کیا اور سونے کے تابوت میں وہی مدفون ہوئے۔ اور یہ بھی بذریعہ ایک خبر کے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے اپنے مرنے کے وقت اپنی ماں کو وصیت کی تھی کہ بعد موت کے میری روح کو ثواب بخشیوں اور یتیم، اسیر، غریب، مسکین، بیوہ، بےکس، محتاجوں کو خوب کھانا کھلانا اور ان سے میری مغفرت کی دعا کرانا۔ جب ان کی ماں کو یہ خبر پہنچی تو وہ زار زار ہونے لگی اور بعد مرنے کے ان کی وصیت کو پورے طور سے بجا لائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوالے اسکندر ذوالقرنین کو تمام سوالات مذکورہ سے ابو جہل اور مکی کے کافروں کو اور وہاں کے یہودیوں کو جواب دیا، سب کافر سن کر متحیر ہوئے اور بولے یہ سچ کہتے ہیں اور بالکل تورات اور زبور کے یہ جوابات بتاتے ہیں اور اس میں ذرا بھی فرق نہیں ہے۔ پس سوائے ابو جہل کے اور سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور ابو جہل سے حضرت نے فرمایا کہ تم کو معلوم ہوا یا اب بھی شک میں ہو، کہو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہوں یا نہیں، اور اگر تم کو کچھ اب بھی شک ہو تو پھر پوچھو۔ تب اس لعین نے کہا کہ تم تو ایک ساحر ہو اور دوسرا ساحر موسیٰ علیہ السلام تھا۔ استغفر اللہ، ہرگز تمہارے دین میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کافروں کے بارے میں ترجمہ، پس جب پہنچی ان کو ٹھیک بات ہمارے پاس سے کہا انہوں نے کیوں نہ ملی پیغمبری جیسے ملی تھی موسیٰ کو، یہ بات کہیں اور راہ ضلالت اختیار کی۔ پس اے میرے محترم بھائیوں مومنوں، ہم سب کو لازم ہے کہ اللہ اور رسول کی رضا پر راضی رہیں اور ان کے جملہ احکام شرع کو بجا لائیں اور کسی وقت بھی اس سے غافل نہ ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں، اور دعا ہے میری یوٹیوب فیملی کے لیے کہ وہ ہمیشہ سدا خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ آپ کے دلوں میں ہمیشہ ایمان کی دولت قائم رکھے، دائم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔